बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आजकल दो ही मौज़ूआत हैं जिन पर बात हो रही है, एक हालिया दिनों हुए ज़िमनी इंतखाबात और दूसरा सेनेट के होने वाले इंतखाबात। शामी साहब, उमूमी तौर पर तो ज़िमनी इंतखाब मामूली हुआ करते थे, लेकिन अब जो डस्का में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ जिसका नतीजा रोक लिया गया, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया इस मामले को, क्योंकि 23 पोलिंग स्टेशंस के गुमशुदा नताइज का ये मामला है। रिटर्निंग ऑफिसर्स, मुतल्लिका हुकाम और उम्मीदवारों को तलब कर लिया गया है। कल सुबह 10 बजे समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा क्या इस हल्के के नताइज जारी करने हैं या नहीं करने। इस पर फिर सियासी बयानबाजी, इल्ज़ामात भी एक दूसरे पर जमातें आयद कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ सर इसी से प्रोग्राम का हम आगाज़ कर लें। कुछ आप कहना चाह रहे हैं गालिबन? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया है जी, रहमतुल्लाह आलमीन स्कॉलरशिप। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नाम के साथ ये स्कॉलरशिप वाबस्ता है और इसको बहुत सराहा जाना चाहिए। 50 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप इसमें इन्होंने 41 करोड़ 70 लाख रुपए के वज़ाइफ ये इब्तदाई तौर पर दे रहे हैं 14,891 तलबा को जो इंटरमीडिएट करेंगे और या BS ऑनर्स करेंगे। यानी गोया आप FSC करने के बाद, FA करने के बाद जब प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, तो फिर आपकी तालीम के लिए वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। हॉस्टल के एक्सपेंसेस भी इसमें हो सकते हैं और वादा किया गया है कि 1 अरब रुपए तक इनको बढ़ा दिया जाएगा। बहुत ही अहम बात है। और ये 50% मेरिट पे दिए जाएंगे और 50% का जो मेरिट होगा वो कम वसीला बच्चे जो हैं, ज़रूरतमंद जो हैं, उनको दिए जाएंगे। बहुत काबिल सताइश वाकई। ये एक बड़ी काबिल सताइश इक़दाम है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं प्राइवेट, वहाँ भी होना चाहिए, उनके अंदर भी कोई ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए। वो ये हो सकता है उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो कायम हुआ है तो उसने तो मेडिकल कॉलेजेस को खुली छूट दे दी है। वो फ़ीसों में बेतहाशा इजाफा कर रहे हैं। तो उसमें होना चाहिए कि इंटरेस्ट जो है वो हुकूमत ले ले। मेडिकल कमीशन ने भी आज कुछ ऐलान किया है उसकी मराहत का, वो फिर लेकिन हुकूमत जो है वो उनका इंटरेस्ट ले ले और बैंक उनको कर्जा फराहम करे उन बच्चों को, यानी बिला सूद। ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। ये हुकूमत सूद दे दे उनका बैंकों को 7%, 6% तय करके, और जो असल की रकम है वो बच्चे जो है जब वो इस काबिल हो जाए तो वो अदा कर दे। बिल्कुल, चले। तो ये एक ऐसी इस पर गौर करने की ज़रूरत है और ये दायरा रहमत जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसको वसी करना चाहिए। तो उस्मान बुज़दार साहब का ये जो इक़दाम है लायक सताइश है और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और इसमें बरकत डाले। आमीन। चलिए, ये तो होगी अच्छी बात जिससे प्रोग्राम का आगाज़ किया, बरकत हो गई इससे। दूसरा तो जो मैं ज़िमनी इंतखाब का आपसे जिक्र कर रहा हूँ, बंदे गायब हुए, किसने ये बंदे गायब करवाए, ये कहाँ गायब हुए, इसका तयन होना है। कल इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मामला मुकर्रर कर लिया है। 23 पोलिंग स्टेशंस थे जहाँ से नताइज नहीं आए थे, ताख़ीर से आए। उससे पहले तक नताइज बताते हैं कि 5-6 हज़ार की लीड थी नून लीग की उम्मीदवार को असजद मल्ली साहब के ऊपर। देखिए ये हुआ क्या, समझ क्या आपको आई है? ये जो ज़िमनी इंतखाब है ना, एक निशिस्त जो है उसके हारने और जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो निशिस्त है ये तो मुस्लिम लीग नून की निशिस्त थी ना, उसके जो बड़े ज़ारे शाह साहब जो है मारूफ और मुमताज़ MNA थे यहाँ से, ज़ारे शाह साहब, जो पहले भी मैंने अर्ज़ किया, साहिबजादा फैजुल हसन मरहूम, जो हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी जो अमीर शरीयत है उनके रफ़ाक़ा में से थे और बहुत बला के मुक़र्रर थे। बड़ी उनकी एक शख्सियत थी माशाअल्लाह। साहिबजादा साहब की उनके बेटे हैं आलू महार शरीफ की दरगाह जो है उससे वाबस्ता है। तो उनकी बेटी उनकी जगह इलेक्शन लड़ रही थी। जब वो सीट उनकी थी, अगर वो जीत जाती तो उससे कोई हुकूमत की साख पे कोई फर्क ना पड़ता। भाई जीती हुई सीट थी, जीत ली। जो ज़िमनी इंतखाब में मामूल रहा है तकरीबन, होता है चंद एक वाक़यात के अलावा। नौशहरा में अलबत्ता कुछ और हुआ है। अगर कोई सीट जीत ले तो क़यामत बरपा नहीं हो जाती। हाँ, जो सीट हुकूमत ने जीती हुई हो,
اگر وہ اپوزیشن جیت لے تو پھر ظاہر ہے کڑا کرتی ہے. وہ نوشہرہ میں ہوا نہیں معاملہ, اس پہ بھی آتے بعد میں. لیکن بہرحال ضمنی انتخاب ہے, اور عام طور پر کیونکہ حکومت جو ہے جو موجود ہوتی ہے اس کو ایک ایج ہوتا ہے نا, پر حکومت بدلنی بھی نہیں ہوتی. صحیح ہے. تو اس کو, اور یہ ضمنی انتخاب سے تو اتنے ہمارے لوگ اتنے خوفزدہ ہوتے بعض اوقات کہ مشرقی پاکستان میں جب انتخابات صوبائی اسمبلی کے وہ ہوئے پہلی بار 1954 میں, ٹھیک, 1947 کے بعد ضمنی انتخاب جتنے تھے خالی ہوتی گئی نشستیں, ضمنی انتخاب ہی نہیں کرائے گئے. 54 میں ہوئے. 54 میں. اچھا, ساتھ میں اناؤنسمنٹ کروں کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی جوائن ہمیں کر چکے ہیں, نون لیگ کا موقف. پنجاب میں 1951 میں ہو گئے, سندھ میں ہو گئے, کے پی کے میں ہو گئے, اس وقت جو فرنٹیئر کہتے تھے, سارے صوبوں میں ہو گئے, وہاں ڈیلے ہوئے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نور الامین جو وزیر اعلیٰ تھے جب 1954 میں ہوئے تو ان کے خلاف بڑا وہ ایک طالب علم سے ہار گئے. اچھا. اور مسلم لیگ جو تھی اس کو 9 نشستیں ملی اسمبلی میں. پارلیمانی پارٹی کے لیے 10 ارکان ہونے چاہیے تھے اور 9 ملی. 10 پارلیمانی پارٹی کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا پا رہا تھا. پھر فضل القادر چودھری جو تھے وہ اس میں جوائن کیا, انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پہ منتخب ہوئے, اور پھر وہ کوٹا پورا ہوا. تو بتا رہا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں, اور مسلم لیگ کا دھڑم تختہ ہو گیا, مگر ضمنی انتخاب کو مؤخر کرنے کی وجہ سے. تو نتیجہ یہ نکلا. ایک ہوا کا رخ اس سے معلوم ہوتا ہے. یہ تاریخی حوالہ بھی آ گیا. کراچی جو کچھ ہوا ہے ڈسکے میں تو دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ چوری رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے. یعنی جو پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کے نتائج لے کر غائب ہونے والے وہ گرفتار ہو چکے ہیں, ایک لحاظ سے سامنے آ چکے ہیں. اب ان کی سماعت ہو رہی ہے, چیف الیکشن کمشنر ان کے رفقا کل سماعت کر رہے ہیں, اور میں جو ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. انہوں نے جس لگن سے اور جافشانی سے دونوں پریس ریلیزز بڑی اہمیت کی حامل ہیں, اور بڑی بغیر کسی دباؤ میں آئے, نہ ان کو دباؤ نا پنجاب کی انتظامیہ, پنجاب پولیس, پنجاب کے سیکرٹری, ان سب کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتی ہیں الیکشن کمیشن کی. وہ دونوں انہوں نے اب کل اجلاس کریں گے اور جائزہ لیں گے, پھر معلوم ہوگا یہ ہوا کیا تھا, پھر فیصلہ سامنے آئے گا تو پھر دیکھیں گے. ابھی تک تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, یا کوئی کالک کہہ لیجئے جو لگ چکی ہے انتظامیہ کے ماتھے پر. عباس صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے نقطہ نظر کے لیے وقت نکالا. 2-3 اہم موضوعات پر آپ کی رائے درکار تھی, اس لیے آپ سے ہم نے رابطہ کیا. اب چاہتی کیا پاکستان مسلم لیگ نون ڈسکا کے ضمنی انتخاب کو لے کر کے کیا فیصلہ ہو جو نون لیگ کو قبول ہوگا؟ بصورت دیگر آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب, اچھا رابطہ کیجئے دوبارہ عباسی صاحب سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں اسلام آباد سے, ہم نے رابطہ کر رکھا ہے. دوسرا سینٹ انتخاب بھی تو گھر میں نے جی, اور نوشہرہ میں جو کچھ ہوا, کے پی کے میں, مردان میں, نوشہرہ میں تو پی ٹی آئی کے اندر پھوٹ پڑی ہے. پی کے 63 دونوں بھائی جو ایک دوسرے کے مقابل آئے ہیں, لیاقت خٹک صاحب, اگرچہ لیاقت خٹک صاحب اب مان نہیں رہے, ان کے بیٹے نے خوشیاں منائی ہیں کامیابی میں, اور پرویز خٹک صاحب نے بھی سارا الزام الیکشن کمیشن کے سر ڈال دیا. اب ایک تو ہم عجب, میرے خیال کوئی ہمارے یہاں بے ضبطی اور بے نظمی عجب ہو گئی ہے. کیسے؟ یعنی وفاقی وزراء جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پر تنقید کر رہے ہیں اور اس کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. یعنی یہ کوئی وزیر اعظم کے لتے لے رہا ہے وزیر, کوئی گورنر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے الجھ رہا ہے. یہ ہم نے یہ سرکس کیا لکی رانی سرکس ہے, آپ سے بات کرتا ہوں, یہ پاکستان کا بنانا ہم نے کیا ہے اس ریاست کا. اس پہ تفصیل سے آپ سے بات کرتے ہیں. شامی صاحب, عباسی صاحب نے جوائن کر لیا. عباسی صاحب خوش آمدید. اگر آپ سن پا رہے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ڈسکا کے معاملے پر نون لیگ چاہتی کیا ہے, کہ کیا فیصلہ کرے الیکشن کمیشن جو آپ کو قابل قبول ہوگا؟ بصورت دیگر آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں, جو ڈسکا میں ہوا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. یہاں پہ اب آپ کو نیا الیکشن کروانا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, کیونکہ 20 تو پولیس اسٹیشن کا عملہ بمائے ووٹوں کے اغوا ہو گیا. جن پولیس اسٹیشنوں پر فائرنگ ہوئی گئی ان کی تعداد کو 30-35 وہ ہیں. اب باقی پولیس اسٹیشن پہ کیا ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے یہاں پر تو ایک مکمل ناکامی ہے
الیکشن کمیشن نے خود اس کی اظہار کر دیا ہے کہ ہمیں تو صوبائی حکومت نے کسی قسم کی معاونت کرنے سے انکار کر دیا. یہ تو ایک بے بسی کا عالم ہے, تو اس میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں. مگر یہ بتائیں شاہد صاحب, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ایک موقف ہے اور الیکشن کمیشن اس کی سماعت کر رہا ہے, تو الیکشن کمیشن جو ہے اس کو آپ ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے, اس کو فیصلہ کرنے کا حق تو حاصل ہے نا کہ جو چاہے کرے. مجھے رائے کے اظہار کا حق بھی حاصل ہے. میں رونا تو رو سکتا ہوں نا, رونا آپ رو سکتے. آپ نے الیکشن کروانا تھا, آپ سے الیکشن نہیں ہوا, میرا جیتا ہوا الیکشن آپ کے 20 لوگ اغوا ہو گئے, کوئی بتانے والا نہیں ہے کس نے اغوا کیا, کیوں اغوا کیا, تھیلو سمیت اغوا ہو گئے. اب اس الیکشن کا فیصلہ آپ کیسے کر پائیں گے؟ نہیں, مگر آپ یہ بتائیں گے جو دوسرے پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے حوالے سے کوئی شکایت آپ نے درج کرائی ہے, وہاں کوئی بے قاعدگی ہوئی ہے؟ دیکھیں شکایت, جی بے قاعدگی میں نے بتایا نا, 30-35 پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جہاں پر فائرنگ ہوئی, جہاں پر پولنگ روکی گئی. اب تو سارا الیکشن مشکوک ہو گیا کہ باقی سٹیشنوں پر کیا ہوتا رہا جو ہم نہیں پکڑ پائے. جب ایک شک شبہ ایک الیکشن پر ہو جائے اس کا ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے, اور اتنے وسیع پیمانے پر جہاں پر شک اور شبہ ہو. پھر آپ نے دیکھا کہ وزیر آباد میں جو آدمی پکڑا گیا, جو پریزائڈنگ افسر تھیلے لے کے جا رہا تھا, خود لے کے جا رہا تھا, حالانکہ ہر پولنگ سٹیشن کو گاڑی بھی دی جاتی ہے, عملہ دیا جاتا ہے, پولیس کے اہلکار دیے جاتے ہیں. اب یہ اعتراض یہ ہے نا کہ وہاں سے چونکہ یہ اعتراض یہ بھی نہیں, چونکہ وزیر آباد سے آپ جیت گئے 5-6 ہزار کی لیڈ سے, تو اس کے باوجود آپ نے یہ ویڈیو جس کا آپ ذکر کریں جس شخص کا وہ اگنور کر دی, تو اصولاً تو اس کے اوپر بھی شکایت کریں چاہے آپ جیتے ہوئے یا نہیں جیتے ہوئے, پھر وہاں بھی ریپول ہونا چاہیے. شکایت کر دی ہے, میں تو اس کو یہ ساری کڑیاں جوڑ رہا ہوں کہ حکومت کسی کی ہے, وفاق میں بھی صوبے میں بھی ان کا امیدوار ہے, وہی یہ سارے کام کر رہے ہیں. آج تو عجیب معاملہ ہے ملک کے اندر کہ حکومت کہتی ہے ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. جی نوشہرہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 6000 ووٹ آپ نے غائب کیے. مشیر کہہ رہے جی نوشہرہ میں وہ کہہ رہے ہیں, پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوشہرہ میں 6000 سے زائد ووٹ غائب کر دیے, نون لیگ نے دھاندلی کی ہے وہاں پر. جی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جو ملک اسی صوبے کا وزیر اعلیٰ رہا ہو, جو آج وزیر دفاع ہو, اس کی حکومت اس صوبے میں بھی ہو, وفاق میں بھی ہو, اور وہ یہ کہے کہ میرے ووٹ پی ایم ایل این چوری کر کے لے گئی ہے, پھر تو ہمیں شاباش دینی چاہیے آپ کو کہ حکومت بھی آپ کی, سب کچھ آپ کا, اور آپ کو یہ بتائیے شاہد صاحب, یہ بتائیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس جو ہے اس کی نگرانی میں اور انتظامیہ کے, اس انتظامیہ کی نگرانی میں تو انتخابات ہو نہیں سکتے, فوج کی نگرانی میں جو انتخابات ہوئے تھے اس کے اوپر بھی آپ کو اطمینان نہیں ہے, تو پھر کیسے کروائے جائیں؟ تو پھر کون کرائے گا انتخاب؟ سب ہنسی ہیں زائدوں کو شعر سنے نا سر, کوئی حور آئے گی ان کے لیے, سر پھر سے ذرا کہیے سر. سب ہنسی ہیں زاہدوں کو ناپسند, اب کوئی حور آئے گی ان کے لیے. کیوں جی عباس صاحب, حور کا انتظار تو نہیں ہے؟ جی حور, وہ حور ہی لانی ہے, حور ہی لانی ہے, اور وہ اس کا نام ہے آئین. حور, اس حور کا نام آئین ہے. اچھا, آئین پر جب چلیں گے یہ خود معاملات طے ہو جائیں گے. اس میں جوڈیشری کا کام بھی ہے, اس میں انتظامیہ کا کام بھی ہے. جب چیف سیکرٹری, آئی جی, کمشنر, ڈی جی, ڈی سی, وہاں پر ایس پی سارے غائب ہو جائیں, وہ ملے نا, وہاں پر رینجر بھی تعینات کی گئی آخر میں, تو سارے حصے دار بن گئے. ہمیں ذرا اپنے ملک کے ان معاملات کو دیکھنا ہوگا. اگر آپ ایک الیکشن کرانے کے قابل نہیں ہیں تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ اچھا جی, اس سے جڑا ایک چھوٹا سا سوال اور ہے, شامی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں 20 سے 22-23 حلقے بنتے ہیں, پولنگ سٹیشنز مزید بنتے ہیں جہاں کا مسئلہ پیدا ہوا ڈسکا میں, تو اگر یہاں پر دوبارہ ری پول ہو جاتا ہے انہی پولنگ سٹیشنز میں, آپ اس سے پہلے 5-6 ہزار کی لیڈ کر رہے ہیں, تو حرج کیا ہے اس میں, بجائے اس کے پورے حلقے میں ہو جائے؟ دیکھیں حرج کی بات نہیں ہے جب ایک الیکشن مشکوک ہو گیا, کیونکہ اگر یہ الیکشن کل اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے پھر ایک ری کاؤنٹ کی درخواست بھی آ سکتی ہے. کیا آپ اس ری کاؤنٹ پہ آپ اطمینان سے وہ ری کاؤنٹ کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک, جہاں پر اس پیمانے کی دھاندلی ہوئی, جہاں پر پولنگ اسٹیشن کا عملہ غائب ہو گیا, ووٹ غائب ہو گئے, کیا وہاں پر آپ ری کاؤنٹ کروا سکیں گے؟ چلیں اب ایک بیان میں شاہ صاحب یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق کیا اختیار حاصل ہے,
وہ چیف سیکرٹری کے خلاف, آئی جی کے خلاف, کمشنر کے خلاف کیا کارروائی کر سکتا ہے؟ کیا اپنے قانون میں کیا امپرومنٹ کی تھی؟ جی کنٹیمپٹ وہ ان پہ ڈال سکتے ہیں, ان پہ کارروائی ہو سکتی ہے, وہ سسپینڈ ہو سکتے ہیں. یہ سارے اختیارات ہیں. چیف الیکشن جو الیکشن کمیشنر پاکستان ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے, اس کی تقرری آئین کے مطابق ہوتی ہے, یہ انتظامی ادارہ نہیں ہے, تو یہ آپ پہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ڈال سکتا ہے. ٹھیک, مگر اگر آپ نے جتنا اس کو سٹرینگتھن کرنا چاہیے تھا کہ وہ سزا دے سکتا, ان کو معطل کر سکتا, ان کے خلاف چارج شیٹ جاری کر سکتا, یہ اتنا آپ نے کیا نہیں ہے اپنے دور اقتدار میں. جی میں اس کی معافی چاہتا ہوں. جی آپ جتنا مرضی سٹرینگتھن کر لیں, ہمارا آئین بھی موجود ہے, ہمارے آئین کی کیا قدر کی جاتی ہے. بات صرف قانون بنانے سے نہیں ہوتی, قانون موجود ہیں. آج بھی جو الیکشن کے قوانین ہیں, جو آئین ہے, اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی سکم نہیں ہے. مسئلہ تو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر. جب ہم وہ نہیں کر پائیں گے, جب آئین کو ہم ایک کاغذ کا, ایک کتاب کا سمجھیں گے, اس پر عمل نہیں کریں گے, تو پھر یہی ہوگا جو آج ملک میں ہو رہا ہے. ٹھیک, شاہد صاحب آپ اجازت دیں تو میں سینٹ کے معاملات پر بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں وائس صاحب سے, اور اس کے لیے وائس صاحب ذرا ایک بیان سنیے گا. آج سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ اپوزیشن کے امیدوار ہیں سینٹ میں قومی اسمبلی سے, تو وہ کیا فرما رہے ہیں, ذرا وہ سنیے گا آپ بھی, ناظرین آپ بھی دیکھیے. جہانگیر ترین سے یوسف رضا گیلانی کی ملاقات ہوئی ہے, رابطے ہوئے ہیں, کچھ تردیدیں کرنی پڑ رہی ہیں JKT صاحب کو, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ میری ملاقات نہیں ہوئی. رابطہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ملاقات نہیں ہوئی. نہیں, نہ ٹیلی فونک ہوا ہے, نہ میری بات ہوئی ہے. ہاں البتہ میرے عزیز ہیں تو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خان سے ہاتھ کھینچا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے, یا آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر رہی ہے, کیا ہے, یا انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے, کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, میں خان صاحب کا ترجمان نہیں ہوں کہ یہ میں ان کی بات بتا سکوں, مگر جو مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹوٹلی نیوٹرل ہے. بھائی صاحب, حضرت مولانا کے ساتھ سابق وزیر اعظم کھڑے ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل ہے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون بھی ان کی اس رائے سے اتفاق کرتی ہے کہ اس وقت نیوٹرلٹی ہے؟ دیکھیں, یہ تو ان کی رائے ہے, یہ تو وقت بتائے گا کہ نیوٹرلٹی ہے یا نہیں ہے. لیکن جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ساری انگلیاں اور ساری آنکھیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھ جاتی ہیں. اس اثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ ہم اب سیاست میں ملوث نہیں ہیں, ہم الیکشنوں کو ہمیں دھاندلی نہیں کرواتے. یہ اسٹیبلشمنٹ پر اب لازم ہے کہ وہ اپنے عمل سے یہ اس کا, لیکن آپ جو سوال کیا گیا وہ یہی تھا, یہ سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں. آپ کے جو متفقہ امیدوار ہیں PDM کے, ان کی رائے میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, تو یہ آپ کے متفقہ امیدوار کیا ہے؟ آج تک انہوں نے کہا آج تک نیوٹرل ہے, یہ ان کی رائے ہے, انہوں نے یقیناً مشاہدہ کیا ہوگا, اور عین ممکن ہے, اور میری خواہش بھی ہے کہ اللہ کرے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے. میری بھی یہ خواہش ہے. آپ کو فی الحال کوئی ایسے آج تک کے وقت میں آپ کو بھی کچھ ایسے آثار دکھ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہے؟ گیلانی صاحب کی رائے میں کوئی وزن دکھائی دیتا ہے؟ آپ وزیر اعظم رہے ہیں, میں تو آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. سیکنڈر ہوں جی, سیکنڈر ہوں. رائے مجھ سے آپ رائے پوچھیں گے تو میں پتہ کر کے آپ کو بتا دوں گا کس سے کہ ہمارے کسی شخص کو رابطہ کیا گیا یا نہیں, اور جب ہوا تو بتا دوں گا. ٹھیک, یہ مجھ سے آپ الیکشن کے قریب پوچھ لیں, میں بتا دوں گا. چلے ٹھیک ہے. ویسے شاہد صاحب, آپ پوزیشن آپ کی بہتر جا رہی ہے سینٹ میں, یعنی کس کی پوزیشن؟ یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں, آپ پر امید ہیں ان کی کامیابی کے معاملے میں؟ دیکھیں, جب سوال یہ ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا رابطہ ہے یا نہیں ہے, یہ کوئی معقول سوال تو نہ ہوا. اسی سے الیکشن پر شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے. اب جہانگیر خان صاحب جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں یوسف رضا گیلانی کے, وہ جو الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے وہ ہر ایک کے پاس جاتا ہے, اپنے بدترین مخالفوں کے پاس بھی جاتا ہے. لیکن جو ان کی اگر ملاقات ہوئی کبھی مستقبل میں جہانگیر خان صاحب سے یہ اور یوسف رضا صاحب کی, پھر آپ کہیں گے جی اب بتائیں اب اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں تمام ان باتوں کو ختم کر کے ذرا الیکشن پہ کی نیوٹرلٹی کو دیکھنا چاہیے, اور الیکشن ایسے ہوں کہ
کہ کوئی ان میں شک کی گنجائش نہ رہے. ہم پر امید ہیں, اسی لیے ایک اچھے امیدوار ہیں, جماعتیں تمام ان کے ساتھ ہیں, اور بہت سے لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یوسف رضا صاحب کامیاب ہوں گے. شاہ صاحب, آپ نے پنجاب میں اپنے امیدواروں کی حتمی فہرست تیار کر لی ہے؟ جی ابھی پرسوں آخری دن ہے, تو آج بھی پرویز رشید صاحب کی جو بحث جاری ہے, ہمیں امید ہے کہ کل اس کا ایک مثبت فیصلہ ہو جائے گا, تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہماری حتمی فہرست ہو چکی تھی, لیکن پرویز رشید صاحب اور پھر مشاہد اللہ صاحب کی وفات کی وجہ سے اس کے اندر ہمیں نئے امیدوار شاید ایک تو دینے پڑیں گے مشاہد اللہ صاحب کی سیٹ پر, اور پرویز رشید صاحب کے فیصلے کے بعد بھی وہاں فیصلہ کیا جائے گا کہ کون. تو ان کے جو بیٹے ہیں افنان, ان کو بھی وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے؟ جی بالکل, ان کے کاغذات جمع کیے گئے تھے, وہ بھی ہیں, عرفان صدیقی صاحب بھی ہیں, زاہد حامد صاحب بھی ہیں, بلیغ الرحمان صاحب بھی ہیں, اور میرا خیال ہے سعود مجید صاحب ہیں, اور سیف کھوکر صاحب ہیں جنہوں نے شاید کاغذات جمع کروائے. یہ لوگ میری نظر میں ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, بظاہر تو پورا اعتماد دکھائی دے رہے ہیں. مزید اسی پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. کا ذکر کر رہے تھے تو نوشہرہ کا جو ضمنی انتخاب ہے وہ بھی خاصا دلچسپ ہوا ہے. وہاں پر حکومتی جیتی ہوئی سیٹ جو ہے وہ نون لیگ نے وہاں پر کامیابی حاصل کی ہے. سمین جان صاحب سے ہم بات کریں گے کہ فیکٹرز کیا ہیں اور اب تنازع وہاں کیا پیدا ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے شام صاحب یہ دیکھیے, پچھلے ہفتے ہم نے سانگڑ, ملیر اور پشین کے جو انتخابات تھے ان کا جائزہ اور رپورٹ پیش کی تھی, اور یہ حقائق بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو جو 2018 میں وہاں ووٹ ملے ان 3 حلقوں پہ, اس کی نسبت کم ملے ہیں ضمنی انتخاب میں. اب بات کر لیتے ہیں یہ ڈسکا, وزیر آباد, نوشہرہ اور کرم کا. تو کرم میں تو سیٹ پی ٹی آئی نے جے یو آئی سے لے لی, جیت لی, وہاں پہ پچھلے انتخاب میں جے یو آئی جیتی تھی. لیکن اس کے علاوہ جو نوشہرہ ہے یا وزیر آباد اور ڈسکا ہے, اس کے ٹرینڈ دیکھتے ہوئے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت 2018 میں تھی ان حلقوں میں, اس میں کمی واقع ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ووٹ لی ہیں ان کے امیدوار نے وہ پہلے سے کم نہیں ہے. دیکھیں نا, سانگڑ اور ملیر اور پشین میں تو کم لیے, وہاں نہیں, پنجاب کی بات کریں. پنجاب میں عرض کرتا ہوں آپ سے, ڈسکا میں جو آزاد امیدوار تھے ان کی حمایت ملی تو عثمان ڈار صاحب 95,000 تک پہنچے. بھئی بات یہ ہے, دیکھیں بڑے ووٹ, دیکھیں ایسے یہ جو انتخاب کی کھیل ہے اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. مختلف لوگ ملتے ہیں, دھڑے بناتے ہیں, کولیشنز بناتے ہیں, الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. یعنی ووٹوں کے حساب سے کوئی ایسی مایوس کن صورتحال نہیں ہے پنجاب میں ان کی. اور جو وزیر آباد کا ذکر ہے سر, جو نشستیں وہ ہارے ہیں وہ انہوں نے پہلے ہاری ہوئی تھی, اور یہ انہوں نے پتہ نہیں اس کو اپنی ناک کا مسئلہ کیوں بنایا. اور ہوتا کیا, یہ بائی الیکشن جو ہوتے ہیں نا, اس میں جو لوگ مقامی سطح پر لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بہت, یہ ان کی عزت اور بے عزتی کا زیادہ سوال ہوتا ہے. یہ وزیر آباد کا البتہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے, یہاں واقعتاً پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے. یعنی 2018 میں پی ٹی آئی نے یہاں پہ 27,000 ووٹ لیے تھے, اب کے انتخاب میں یہاں پہ انہوں نے 48,000 ووٹ لیا. ووٹ بینک میں اضافہ, اگر ڈسکا کو بھی شامل کر لیں آزاد امیدوار کی حمایت کے ساتھ, اس لیے دیکھیے بات ادروائز باقی جگہوں پہ کمی واقع, نوشہرہ میں بالخصوص جو سیٹ بینک, اصل میں یہاں جو ڈسکے میں ہوا ہے, جس طرح کا جرلو پھرا ہے, اس نے ان کی پوزیشن کو خراب کیا ہے, اس کے امیج کو خراب کیا. نوشہرہ میں انہوں نے اپنی جیتی ہوئی سیٹ ہاری ہے. کوئی بھی اس کے عوامل ہو, پارٹی کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہو یا کوئی اور صورتحال ہو, بہرحال ایک بے تدبیری ہو یا غیر مقبولیت ہو, ایک واقعہ تو ہوا ہے نا. سمین جان صاحب سے بات کریں. بالکل, سمین جان صاحب, شامی صاحب جس طرح جانب اشارہ کر رہے ہیں, لیاقت خٹک صاحب حق میں نہیں تھے, پھوٹ پڑ گئی پارٹی کی, اس لیے نون لیگ وہاں سے سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئی. کیا واقعی صرف یہی وجہ ہے یا کچھ حلقے کا مزاج کسی اور وجہ سے بدلا ہوا ہے؟ نہیں, حلقے کا مزاج تو کسی اور وجہ سے بدلا نہیں ہے, بلکہ ان کا ووٹ جو تھا پی ٹی آئی کا ووٹ اسی طرح برقرار رہا ہے, کیونکہ ان کے جب لیاقت خٹک ان کے ساتھ تھا, ان کا بیٹا جو آہت خٹک ہے وہ ان کے ساتھ تھا, جو ناظمین تھے پی ٹی آئی کے وہ جب ان کے ساتھ تھے, تو ان کی جمشید خان نے 2 دفعہ یہ سیٹ جیتی تھی. تاہم اب ان کے بیٹے کو, جو جمشید خان ہے جو مرحوم ہے, ان کے بیٹے کو یہ نشست بھی ٹکٹ دیا گیا تھا, اور دوسری جانب لیاقت خٹک اپنے بیٹے کے لیے یہ ٹکٹ مانگ رہا تھا. اسی بات میں پرویز خٹک کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ اختلاف
اختلافات پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہوئے اور جو ناظمین تھے زیادہ تر اسی حلقے کے وہ لیاقت خٹک کے ان کے حمایت کر رہے تھے. مگر تو لیاقت خٹک نہ تو لیاقت خٹک صاحب یہ بات مان رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اور نہ پرویز خٹک صاحب یہ بات مان رہے ہیں. پرویز خٹک کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, اور لیاقت خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کوئی امیدوار کی مخالفت نہیں کی. نہیں, اس طرح کی بات نہیں ہے شامی صاحب. جیسے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے نا ابھی 2 دن بعد جو ہے نا یہ دھاندلی کا الزام لگا. اس سے پہلے شوکت یوسفزئی جو تھے وہ تحریک انصاف کے ترجمان ہیں, جو حکومتی ترجمان ہیں کامران منگش, انہوں نے بھی یہ بات مانی ہے کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نے ہی ہرایا ہے. تاہم وہ یہ مان رہے تھے دھاندلی کی بات. تو ابھی انہوں نے 2 دن بعد یہ اعتراض ابھی اٹھایا کہ 5,000 اور 6,000 فارم 45 اور 46 جو ہے نا وہ غائب, اور اس وجہ سے ہم جو ہے نا یہ اعتراض ہم الیکشن کمیشن میں جمع کرا رہے ہیں, بلکہ جمع کر بھی لیا ہے انہوں نے. گویا کہ سیانی بلی کھمبا نوچے یہ کہیں گے. ہاں ایگزیکٹلی جی, یہی ہے. مگر آپ یہ بتائیے کہ یہاں تو پورا نوشہرے پر قبضہ کر رکھا ہے پرویز خٹک صاحب نے, ان کے عزیزوں نے. ساری نشستیں, صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی, نظامت, وزارت, سب ان کے پاس ہیں. بالکل شامی صاحب, بالکل اسی طرح ہے کہ تمام ہولڈ جو ہے نا وہ پرویز خٹک کا ہے. حتیٰ کہ جو وزارت دی گئی تھی لیاقت خٹک کو, اس میں بھی مداخلت جو ہے نا وہ پرویز خٹک کر رہے تھے, کیونکہ جب بھی تمام احکامات جاری کیے گئے تھے لیاقت خٹک کے خلاف, انہوں نے ایک سیکٹری کو بھی کہا تھا, حتیٰ کہ سیکٹری بھی ان کے خلاف لایا گیا تھا لیاقت خٹک کے خلاف. لیاقت خٹک نے سی ایم سے بھی ملاقات کی تھی اور یہ شکایت بھی کی تھی کہ میرے وزارت میں جو ہے نا مداخلت کی جا رہی ہے. تاہم انہوں نے بھی کوئی نوٹس اس طرح نہیں لیا تھا, جبکہ وزیراعظم سے بھی ملاقات کا ٹائم دیا تھا, مگر وزیراعظم نے بھی ان کو لیاقت خٹک کو ٹائم ہی نہیں دیا تاکہ ان سے ملاقات. خٹک برادران میں اب آپ کے خیال میں کہ بڑی یعنی ایک فاصلہ ہو گیا اور آپس میں پھوٹ پڑ گئی؟ بالکل ایگزیکٹلی سر, اس کا خمیازہ جو ہے نا وہ لازمی بات ہے کہ نوشہرہ کے انتخابی حلقوں پہ ضرور پڑے گا, اور پی ٹی آئی زیادہ تر پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ اس کا نقصان, اس کا امپیکٹ سینٹ الیکشن پہ کیا پڑے گا؟ کیونکہ وزیراعظم بھی آج ملے ہیں, اراکین صوبائی اسمبلی سے اطلاع ہے کہ کچھ اراکین موجود ہیں. اس پہ بات کرنے سے پہلے چونکہ اس حلقے کو ہم سم اپ کر لیں شامی صاحب, یہ دیکھیں کہ 8,000 سے زائد ووٹوں کا اضافہ ہو نون لیگ کا نوشہرہ میں, تبھی وہ جیتے. اس کے برعکس 7,000 سے زائد ووٹ پی ٹی آئی کے کم ہوئے تو نون لیگ کا ووٹ ادھر سے کم ہوئے, ادھر پڑ گئے تو وہ جیت گئے. اچھا جی, یہ جو سینٹ کے اوپر کتنا اثر پڑے گا اس پھوٹ کا؟ آج اطلاع یہ ہے کہ جب وزیراعظم سے اراکین صوبائی اسمبلی ملے تو کچھ کے پی کے اسمبلی کے اراکین غیر حاضر تھے. کوئی تعداد معلوم ہو سکی یا وجہ معلوم ہو سکی کون کون تھا اور کیوں نہیں آیا؟ اس میں 6 ایم پی ایس جو تھے وہ غیر حاضر تھے, اور 2 جو لیاقت خٹک ہے اور سلطان محمد, ان 2 سابق صوبائی وزراء جو ہے, ان 2 کو تو دعوت ہی نہیں دی گئی تھی اس ملاقات کے لیے. یہ 8 ہو گئے پھر. ہاں, جو ضیاء اللہ بنگش تھے وہ نہیں تھے, جو مشیر وزیر اعلیٰ کے ایک معاون خصوصی ہے ریاض خان وہ نہیں تھے, ملیحہ علی اصغر ہے خاتون ایم پی اے وہ نہیں تھی, ستارہ آفرین وہ بھی نہیں تھی, اور تقریباً 14 ایم این ایز تھے, کیونکہ ایم این ایز کو بھی پورے صوبے سے بلایا گیا تھا ملاقات کے لیے, وہ بھی اس میں موجود نہیں تھے. 14 ایم این ایز بالکل جی, ایم این ایز کو بھی بلایا گیا تھا. پرویز خٹک صاحب خود بھی موجود تھے. سمین جان صاحب, یہ 1 2 یا 3 ہوں تو نجی یا ذاتی مصروفیت سمجھ آتی ہے, لیکن 8 ایم پی ایز اور 14 ایم این ایز, تو یہ کیا واقعی سبھی کی کچھ ذاتی اور نجی مصروفیت تھی یا کچھ اور سیاسی برقات ہیں؟ لازمی بات ہے کچھ اور, کیونکہ لازمی بات ہے سینٹ کا الیکشن اگر خفیہ بیلٹ کے ذریعے آ جائے تو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان کرنے کا سامنا پڑے گا, لازمی بات ہے یہ. اور اسی وجہ سے کیونکہ ان کو بھی آج کسی ممبر نے جی وزیراعظم صاحب سے کوئی سوال تک نہیں کیا, سارے خاموش رہے, اور اندرونی ہمیں یہی اطلاع ملی ہے کہ ان کو جو وزیر اعلیٰ سے اور گورنر سے جو ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہ نوشہرہ کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے ان کو باقاعدہ طور پہ بریفنگ دی کہ یہی. بہت شکریہ جی سمین جان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت. یہ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے. خاموشی گفتگو ہے, بے زبانی ہے زبان میری. دیکھیں پاکستان میں نا جو ہوا ہے نا وہ ان کے اندر سے ہوا ہے.
صحیح ہے. جب پاکستان بنا اور مسلم لیگ واحد سیاسی جماعت تھی اور پوری قوم مسلم لیگ کے ساتھ تھی, مسلم لیگ کو اس کی داخلی سیاست نے تباہ کیا, وہ لے کے ڈوب گئی. ہر جگہ آپ پنجاب میں ممدوح دولتانہ کشمکش شروع ہوئی, خیبر پختونخوا میں اس وقت جو فرنٹیئر صوبہ تھا صدر یہ خان عبد القیوم خان آ گیا, ان کے مقابلے میں پیر مانکی شریف, پیر دو کوڑی شریف, یوسف خٹک, انہوں نے اپنی ہی مسلم لیگ کا جینا حرام کر دیا. اور وہاں جو ہے بنگال میں بھی تو یہ ساری جو اندرونی کشمکش ہے بڑی پارٹیوں کو لے کے بیٹھتی ہے. اچھا سر, اب وقت ختم ہونے والا ہے. یہ گورنر سندھ نے آپ جب ہر چیز سمیٹتے ہیں نا, آپ قبضہ کرتے ہیں نوشہرہ پورا جو ہے, یعنی خواتین کی سیٹ, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلیاں, آپ سب پہ قبضہ کرتے ہیں, اپنے خاندان کو بٹھاتے ہیں اور پارٹیاں خاموش رہ جاتی ہیں, تو پھر یہی ہوتا ہے. پھر یہ داخلی جو انتشار ہے وہ جنم. اچھا سر, یہ گورنر سندھ نے آئی جی سندھ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا, حلیم عادل شیخ صاحب کا یہ معاملہ ہے. خیر آج وقت کم ہے. دیکھیں گورنر سندھ جو ہے نا, جاتے جاتے میں بات کروں, انہوں نے انتہائی غیر آئینی حرکت کی ہے. ان کو اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر کوئی بات تھی تو وزیر اعظم کو خط لکھتے, خفیہ خط لکھتے. انہوں نے جو پریس کانفرنس کر کے, یہی پیپلز پارٹی کا رد عمل بھی کچھ ایسے تھا کہ ان کو دستور پڑھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں سیاسی کیا معاملے کو دستور, ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, انہوں نے وائلیٹ کیا ہے اپنے دستور کو. اس پہ سر میں کل آپ سے تفصیل سے بات کروں گا, بیان بھی سنائیں گے, کل اس پہ بات کر لیتے ہیں مزید. اور کل چونکہ الیکشن کمیشن میں سماعت بھی ہے NA-75 کے اوپر, تو کل کے دن نظر ہوگی اہم معاملات پر. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ نقطہ نظر کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی پروگرام وقت ہے ایک بریک کا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.